बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं हमारे मुसलमान भाई बहन इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, उन सबको इस मुतवक्के शब क़द्र के पा लेने की मुबारकबाद पेश करने की सादत हासिल करता हूँ, क्योंकि ये वो मुतबर्रक रात है कि जो अगर वाक़ई शब क़द्र हो तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बेशुमार लोगों पर अपनी रहमत के वो दरवाज़े खोलता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक मरतबा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ बैठे हुए थे, तो आपने पिछली कौमों के कुछ वाक़यात ज़िक्र किए, उनकी उम्रें बताईं, उनकी इबादत की कसरत का ज़िक्र किया। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आपस में रश्क करने लगे कि वो लोग तो बड़े खुशकिस्मत थे, इतनी लंबी लंबी उम्रें पाईं और इतनी कसीर इबादत का मौका मिला। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़द्र नाज़िल फरमाई कि हबीब इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस रात में यानी लैलतुल क़द्र में कुरान को नाज़िल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तूने क्या जाना है, सुनने वाले तूने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान फरमाया कि पिछली कौमों की अगर उम्रें ज़्यादा थीं और उन्हें कसीर इबादत का मौका मिला और उनके मुकाबले में हमें मुख्तसर उम्र दी गई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत चूँकि हमें हासिल है तो अल्लाह ताला ने हमें कम वक्त में वो सादत हासिल करने की तौफीक अता फरमाई जो पिछली कौमें तवील अरसे इबादत हासिल करने के बावजूद हासिल ना कर सकें। तो जो इस रात की कदर करे तो उसे 83 साल 4 माह से ज़्यादा इबादत का सवाब मिलेगा, और वो 83 साल 4 माह 1000 महीने का हर महीना कितने दिन का और वो दिन कितना तवील हो ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो क़ियास अपने हिसाब से करते हैं। अल्लाह ताला मैदान माशर का एक दिन इरशाद फरमाता है, एक दिन में हिसाब होगा, और कुरान उठा के पढ़ें वो एक दिन 50,000 साल के बराबर है। तो गोया कि इस रात में जिसने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए हकीकी तौर पर तवज्जो इल्लाह को हासिल कर लिया, वो इंशाअल्लाह बहुत कुछ पाएगा। और तवज्जो की बात यह है, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस रात में कुरान को नाजिल फरमाया, तो ये दुनिया में नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर एक साथ पूरा कुरान नाजिल किया गया। फिर इसके बाद सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसकी तकमील तकरीबन 23 साल की मुद्दत में तमाम हुई है। गोया कि जब ये सरकार के सीने पर उतरा है उसके बाद उम्मत ने फैज़ हासिल करना शुरू किया है। जब ये लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर आया तो बज़ाहिर अभी हमें फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये नुज़ूल इतना बाबरकत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये रात तुम्हारे लिए 1000 महीनों से बेहतर है। तो आप सोचिए कि जिस रात लौहे महफूज से कुरान आसमाने दुनिया पर नाजिल हो, वो रात क़यामत तक के लिए इतनी बाबरकत हो जाए, तो जिस रात में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहिब कुरान है वो तशरीफ़ लाए, तो वो रात किस कदर बाबरकत होगी। तो इसलिए ये हमेशा याद रखें कि इस रात की कदर करने वाला खुशकिस्मत इंसान है। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब रवाज बन गया है कि जैसे बिजनेसमैन बाद औक़ात सीज़न में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है और फिर आम दिनों के अंदर उसकी एक्टिविटी इतनी नज़र नहीं आती, ऐसे हमने भी अपनी नेकियों के कुछ सीज़न मुतय्यन कर लिए। बाज़ कहते हैं भाई 5 वक्त नमाज का तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन जुमा में नहीं छोड़ता हूँ। बाज़ इससे बढ़कर इबादत गुजार होते हैं, वो कहते हैं कि जुमा भी नहीं पढ़ पाता हूँ लेकिन ईद नहीं छोड़ता हूँ। और बाज़ ने रमज़ान को अपना टारगेट बनाया, वो कहते हैं कि रमज़ान में मैं इबादत करता हूँ, बाकी पूरे साल मुझे इबादत का मौका नहीं मिलता। और बाज़ इसी तरह बड़ी रातों को टारगेट बना लेते हैं। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह रमज़ान में हमारा रब है, इलावा रमज़ान भी हमारा रब है।
جیسے قرآن کے احکام رمضان میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسے ہی عام دنوں میں بھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں تقوی، پرہیزگاری، احتیاط، عبادات کی کثرت رمضان میں اختیار کرنی چاہیے، ویسے ہی مسلمان ہونے کے ناطے آخرت پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ پورے سال ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری صورتحال وہی ہے کہ ہم اپنی پسند کے کچھ اعمال اختیار کرتے ہیں، انہیں اختیار کرنے کے بعد پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ان اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا یا نہیں۔ ہم اپنے ذہن سے کچھ اخروی نتائج مرتب کرنے کے بعد اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کفار کیا کرتے تھے، مطلب معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عمل کافروں کی طرح، لیکن ایک تھوڑی سی مشابہت ذرا سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو کافروں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ مقصد بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب بنا لے، لیکن اس کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ عبادات بتوں کی شروع کر دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جو بڑی معروف ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي تو میرا حکم مانو، میرا کہنا مانو، يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت رسول انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ صرف چند راتوں کا انتخاب کر لینا، کچھ اعمال کا انتخاب کرنا اپنی مرضی کے مطابق، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اطاعت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اور واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا تاکہ اس کا حکم مانا جائے۔ اب ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب احکام خداوندی ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں تو ہم زبان قول سے بعض اوقات نہیں لیکن زبان حال سے کہتے ہیں کہ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ وہ ہمیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے، اسی لیے ہم اپنی پسند کے کچھ اعمال تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کا کوئی واضح حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے گویا کہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یا کبھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھہر جائیے میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں کہ اس پہ عمل کروں کہ نہ کروں، اپنے بچوں سے پوچھ لوں، دوستوں سے پوچھ لوں، دنیا سے پوچھوں، اپنے سرکل اپنی گیدرنگ سے پوچھ لوں، اگر وہاں سے اجازت مل جائے، نفس و شیطان بھی میری رضامندی میرے ساتھ راضی ہو جائیں تو میں آپ کے حکم پر عمل پیرا ہوں گا، ورنہ اس حکم پر میں عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ذرا تفکر کیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ از حد ضروری ہے۔ تو یہ نعرہ ضرور لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہوں سے رشتہ توڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین کا تسلسل سے حصول بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فیس بک پر اپنے فیک اکاؤنٹ ختم کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نیک لوگوں کو دوست بنانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں چرسی، موالی، بے نمازی، شرابی دوستوں کو چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی صحیح اطاعت کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں مشغول کرنا بھی قبول ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب اتنے سخت جملے نہ کہیں، ہمیں اتنی سخت باتیں سننے کی عادت نہیں ہے، ہمیں تو بس یہ کہیں جیسے مرضی زندگی گزارو، انشاءاللہ جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں ہیں، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے یہ خواب پورے کرے، اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت کرے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک کوئی نبی کا کہنا نہ مانے، اپنے نبی کے اقوال کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکنے کی عادت کو ترک نہ کرے، اس وقت تک نہ وہ دینی ترقی کر سکتا ہے، نہ روحانی ترقی کر سکتا ہے، اور نہ حقیقتاً اسے دنیاوی ترقیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔
कैसे तुझसे करूं सामना। شان رمضان میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے جتنے بھی ناظرین ہیں آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. علماء کرام نعت خواں حضرات کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور ظاہر ہے آج شب کے اعتبار سے سب کی اپنی اور بھی مصروفیات ہیں اور ہم سب کے شکر گزار ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں. جناب صدیق اسماعیل صاحب ان کی طبیعت آج بہت ٹھیک نہیں ہے, طبیعت خاصی ناساز ہے, لیکن ہم نے ان سے بڑا اصرار کیا, بڑی ضد کی کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو کچھ لمحے پلیز تشریف رکھیے. اور 27 رمضان المبارک کی رات ہو, صدیق اسماعیل صاحب شہر میں ہوں جس شہر میں شان رمضان ہو رہا ہو, اور ہم اگر محروم رہ جائیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, آج کی رات ہم یہ کلام نہ سنیں صدیق اسماعیل صاحب سے تو پھر تو یہ بڑی ایک محروم رہ جانے والی بات ہوگی. اس سے ہم نے صدیق بھائی سے گزارش کی ہے کہ آپ ہمیں یہ ایک کلام بس سنا دیجئے. اللہ تعالیٰ جلد از جلد بھرپور صحت یاب کریں انشاءاللہ, آمین. اور صدیق بھائی ہمیں ایک کلام سنا دیجیے. آپ کو بہت شکریہ, جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی علی نبینا صلی علی محمد, مل کر بڑی محبت سے صلی
नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो मरीजों शिफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खज़ीने चले, सबके तैबा की जानिब सफीने चले, मेरी साइब दुआ आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, और मांगने का मजा आज की। सुभान अल्लाह। गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, व अला कुल्ली मन सहिबहु व तबिअहु बि इहसानिन बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अलैहि व अला आलिहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम। एक मर्तबा तमाम जितने देखने वाले सुनने वाले सबके सब तमाम से गुजारिश है कि सबके सब बुलंद आवाज़ से मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी शान के लायक हम्द व सना, उसके प्यारे महबूब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में करोड़ा दुरूद व सलाम के बाद जितने देखने वाले सुनने वाले दुनिया भर के नाज़रीन व सामईन जो यहाँ मौजूद हैं, सबको आज की मुमकिना शब क़दर की मुबारकबाद हो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला शब क़दर हम सबको पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जानते हैं कि शब क़दर की अहमियत क्या है।
رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس شب قدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. بہت سے ریزنز ہیں کہ یہ شب قدر ہمیں کیوں عطا فرمائی، لیکن میں ایک سبب عرض کر دوں کہ تفاسیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. تو اس نے اس دور کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ جاؤ اس نیک بندے سے پوچھ کر آؤ کہ اس کی تمنا کیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا، عرض کی کہ یا نبی اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بے شمار فرزند عطا فرمائے اور میں یکے بعد دیگرے ہر فرزند کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں بھیجوں اور وہ شہید ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی. چونکہ پرانی جو امتوں میں لمبی زندگیاں ہوا کرتی تھیں، لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے 1000 بیٹے ان کو عطا فرمائے. تو انہوں نے جب ان کے بیٹے جوان ہوئے تو ہر مہینے اپنے ایک بیٹے کو تیار کرتے اور اللہ کی راہ میں شہید کرواتے. یوں 1000 بیٹے انہوں نے یکے بعد دیگرے ہر مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں شہید کروائے. جب صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب تو ان سے عبادت میں ہم کبھی بڑھ ہی نہیں سکتے. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اپنے صحابہ سے فرمائیے کہ پریشان نہ ہوں. ارے آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی صورت میں ایسی شب عطا فرمائی کہ اس شب میں کوئی اللہ کی عبادت کر لے تو وہ 1000 بیٹوں کی شہادت سے زیادہ افضل ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اس رات کو پا لینا ہے. یہ رات بڑی اہمیت والی رات ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر فرشتوں کی معیت میں اس کائنات میں زمین پر تشریف لاتے ہیں. ایک جھنڈا حضور نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر انوار پر، دوسرا جھنڈا مکہ معظمہ کی چھت پر، تیسرا بیت المقدس پر اور چوتھا کوہ طور یعنی طور سینا پر. اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ. تمام فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور انہیں حکم جبرائیل علیہ السلام ہوتا ہے. گویا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جو بھی ایمان والا اس رات میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو، جو بھی ایمان والا اس رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، تو اے فرشتوں جاؤ ان پر سلامتیاں بھی بھیجو، ان سے مصافحہ بھی کرو، اور جو میرا بندہ دعا کر رہا ہو اس دعا پر آمین بھی کہو. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت حاصل ہوگی کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں ہوتے ہیں اور پھر صبح تک یہ سلسلہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے بہا گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. یعنی سر مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کائنات پر، آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے اور پکار پکار کر کہتی ہے. عام طور پر ایمان والا یہ کہتا ہے کہ مولا تو متوجہ ہو، تو میری دعاؤں کو سن، تو مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما. لیکن یہ رات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے اور باقاعدہ پکار پکار کر کہتی ہے، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا ہماری بارگاہ میں مانگنے والا کہ اسے عطا فرمایا جائے. حل من مسترزق، ہے کوئی رزق چاہنے والا اسے رزق عطا فرمایا جائے. حل من مستولد، ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ اسے اولاد عطا فرمائی جائے. حل من مستغفر، ہے کوئی ہماری بارگاہ میں مغفرت کا طالب اس کی بخشش کر دی جائے. تو اس رات میں طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندے جو طلب
طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین بالیقین انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جس رات کی تو نے قدر کی وہ رات تیرے لیے شب قدر ہے۔ ویسے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے سال گھومتی ہے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں گھومتی ہے، اور ترجیحی روایت یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ شب قدر ہوتی ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ اس کے دو دلائل آپ نے ارشاد فرمائے کہ نمبر 1 فرمایا کہ لیلۃ القدر سورہ قدر میں 3 بار آیا۔ سنیے گا ذرا اس کو، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ سورہ قدر میں 3 بار استعمال ہوا یہ کلمہ۔ تو فرمایا کہ 9 کو 3 سے ضرب دو، ملٹیپلائی کرو، تو جواب کیا آتا ہے؟ 27 اس کا مطلب یہ ہے فرمایا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ دوسری دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ سورہ قدر میں 30 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 30۔ فرمایا کہ 27واں کلمہ ہے ہیا، اور ہیا سے مراد شب قدر ہے۔ تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ ویسے ہر رات میں اگر آپ یہ چاہیں کہ ہمیں ثواب ملے، عبادت کا ثواب ملے، نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو، تو ہر رات میں نماز عشاء با جماعت پڑھ کر سوئیں، اور اس کے بعد یہ تمنا رکھیں کہ مجھے صبح کی نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا سے یہ منقول ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ العلی الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم۔ اگر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سونے میں بھی اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جس رات کی ہم نے قدر کی وہ رات شب قدر ہے، لیکن اس شب قدر کو ہمیں پانا ہے۔ اب میں چند باتیں عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ جب صبح کے وقت یہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آؤ اب آسمان کی طرف چلتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا جبرائیل یہ بتائیے، اے ہمارے سردار یہ بتائیے کہ بندوں کا، مسلمانوں کا کیا ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دی سوائے چند بد نصیبوں کے۔ نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 عادی والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے توڑنے والا بغیر کسی شرعی عذر کے، نمبر 4 اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں بغض، حسد، کینہ اور نفرت رکھنے والا۔ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں اس عظیم الشان شب قدر، اس رات میں جہاں اتنی فضیلتیں مل رہی ہیں، بخشش کے پروانے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں مل رہے ہیں، ہم لوٹ رہے ہیں، لیکن چند باتوں پر بھی غور کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں اگر اس مجمع سے پوچھوں کہ ہم میں سے کون عاشق مصطفیٰ ہے تو مجھ سمیت سب کی سب ہاتھ کھڑا کریں گے کہ سب سے بڑھ کر ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ لیکن یہ کیسا عشق مصطفیٰ ہے کہ ہم عاشق مصطفیٰ بھی ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، عاشق مصطفیٰ بھی ہیں ماہ رمضان میں روزوں سے دور بھاگتے ہیں، عاشق مصطفیٰ بھی ہیں صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، عاشق مصطفیٰ بھی ہیں لیکن حج صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کو ادا نہیں کیا، عاشق مصطفیٰ بھی ہیں حقوق العباد کی ہماری کوئی تیاری نہیں، کوئی تکمیل نہیں، عاشق مصطفیٰ بھی ہیں والدین ہم سے ناراض، عاشق مصطفیٰ بھی کہلاتے ہیں دوست احباب بہن بھائی پڑوسی ہم سے ناراض۔ تو یہ کیسا عشق مصطفیٰ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے تئیں یہ عشق مصطفیٰ لے کر قبر میں جائیں اور آقا علیہ السلام کا جلوہ سامنے ہو اور ہم کہیں کہ آقا ہم آپ کے غلام ہیں، لیکن آقا علیہ السلام منہ پھیر لیں کہ مجھے اس غلامی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو چینج کیجئے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل کیجئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لوٹ آئیے، رجوع الی اللہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ یہ میں آخر میں کلمات ادا کر رہا ہوں، کوشش کریں کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں کہ چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت،
چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اب سب مل کر پڑھیے گا کہ ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آقا تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت